शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। जम्मू कश्मीर में गरीब कुंबों की बिजली बिलों का खास ख्याल रखा जाएगा। अलबत्ता सरमायादारों को मौजूदा नरखों के मुताबिक ही बिजली बिल अदा करना होगी। एलजी मनोज सिन्हा। कुलगाम में एलजी के हाथों 42 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। कहा, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अब तोड़ रही है दम। पुंछ और राजौरी सेक्टरों में फौज ने बनाए दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। 2 मिलिटेंट हलाक। भारत के हथकरघा निज़ाम से मुल्क की गौनागौनियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर तालीम के मुताबिक सिर्फ 10 महीने में आला तालीम के मरकज़ी इदारों में 13,371 असामियाँ की गई पूर्ण। मज़ीद असामियों को जल्द पूर्ण किया जाएगा। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीब कुंबों की बिजली बिलों का खास ख्याल रखा जाएगा। अलबत्ता सरमायादारों को मौजूदा नरखों के मुताबिक ही बिजली बिल अदा करना होगी। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट 5G खदमात और जदीद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बिजली बिल की अदायगी में क्या दिक्कत सामने आ सकती है। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदों के हवाले से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अब दम तोड़ रही है और वक्त दूर नहीं जब यूटी में दहशतगर्दी का माहौलियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर फर्द को चाहिए कि वो दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद को मुस्तरद कर दे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का काफ़ी खून बहा है और जिन लोगों के हाथों मासूमों के खून से रंगे हैं वो अब लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। एलजी आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में वैश्यो लिटरेरी फेस्टिवल के इब्तिदाई खुतबे के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। एलजी ने कहा कि तरक्की और बुनियादी ढांचे के फरोग में जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों से आगे है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल ही में मुनक्कद की गई आलमी सतह के प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ के फनकार और मुसन्निफ अपने फन पारों और तहरीरों में जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर को वाज़ेह करें। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी भी बाहर के फर्द को जम्मू कश्मीर में PMAY के तहत ज़मीन नहीं दी गई। अलबत्ता जिन्होंने सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है वो लोगों को इस स्कीम के हवाले से गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को समझना चाहिए कि लोगों को गुमराह करने का दौर ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कुलगाम ज़िले में PMAY के तहत 29 अफराद को अराजी फराहम की गई और अभी 8,000 कुंबे ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर बकरवाल शामिल हैं जिनके पास अपने घर तामीर करने के लिए ज़मीन नहीं है। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने दौरे के दौरान 42 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 4 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। पुंछ के डगवार सेक्टर में फौज ने आज अलसुबह दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक रात डगवार सेक्टर में फौज ने दरअंदाजों की नकल हमर को भांप लिया, जिसके बाद फौज ने दरअंदाजों को मार गिराने के लिए कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई में एक दरअंदाज को मौके पर ही हलाक किया गया, जबकि दूसरे दरअंदाज जिसने वापस भागने की कोशिश की का पीछा करते हुए उसे भी मार गिराया। इस इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। इसी बीच राजौरी जिले की बुधल कोंत्रा का से मुतसिल इलाकों और गंदा हाउस में सिक्योरिटी दस्तों ने मिलिटेंटों की तलाश जारी रखी हुई है। तसादुम की जगह से इस मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली गई है जिसे हफ्ते के रोज सिक्योरिटी दस्तों ने हलाक कर दिया था। हलाक शुदा मिलिटेंट की शिनाख्त की जा रही है, मगर इसके पास से जब्त की गई पाकिस्तानी सामान से इस बात का इशारा मिलता है कि वह एक गैर मुल्की मिलिटेंट था। जम्मू जोन के एडिशनल DGP मुकेश सिंह ने बताया कि राजौरी और पुंछ के दूसरे जिलों में दहशतगर्दों के कम से कम 3 ग्रुप सरगर्म हैं और हर ग्रुप 2 से 3 मिलिटेंटों पर मुश्तमिल है। ADGP ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस खत्ते में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेना श्रीनगर में मिशन इंद्रधनुष 0.5 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम के तहत 5 साल उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के टीके दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हामिला ख़वातीन को भी TD वैक्सीन दिया जाएगा। मुहिम 3 मरहलों में जारी रहेगी। पहला मरहला रवा माह की
31 تاریخ تک جاری رہے گا، جبکہ اگلے 2 مرحلے ستمبر اور اکتوبر مہینوں میں مکمل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور دیگر اہلکاروں کے ایک مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے مشیر نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد سرکار کی ایمونائزیشن مہم مکمل کرنے کا عزم کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی علاقوں میں رہنے والے خواتین اور بچوں کو اس مہم کے دائرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے عوام کو بہتر سے بہتر طبی نگہداشت کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے متحرک ہتھ کرگھا نظام سے ملک کی گوناگونیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ہتھ کرگھا، کھادی اور ٹیکسٹائل شعبے کو دنیا بھر میں مقبول بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ہتھ کرگھا کے قومی دن کے موقع پر اندرون ملک تیار کی گئی اشیاء اور سامان کو مقبول بنانے کے اپنے عہد کا اعادہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف ضلعوں میں تیار کی گئی منفرد اشیاء اور سامان کو ایک ضلع ایک پروڈکٹ پہل کے ذریعے بڑھاوا دیا جانا چاہیے اور لوکل فار لوکل ایک عوامی تحریک اب بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہتھ کرگھا اور دستکاری کے شعبے سے وابستہ افراد کے بچوں کی امنگوں کی تکمیل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم نے آج کشمیر ہاٹ سری نگر میں 9ویں قومی ہینڈلوم ڈے کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر محکمہ صنعت و حرفت کے کمشنر سیکرٹری وکرم جیت سنگھ نے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محمود احمد شاہ کے ساتھ مشترکہ طور پروگرام کی صدارت کی۔ پروگرام کے تحت کئی اسٹال لگائے گئے تھے جن میں دستکاری کے کئی مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ اس موقع پر کئی بنکروں میں رجسٹریشن اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ کمشنر سیکرٹری نے اس موقع پر متعلقہ محکمے کی طرف سے بنکروں اور دوسرے کاریگروں کی بہبود کے لیے کی گئی کاوشوں کی ستائش کی۔ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے کام کاج کے لیے جاری آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک منعقد کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے کی۔ اس موقع پر بورڈ کی طرف سے چلائی جا رہی کئی اسکیموں کی عمل آوری پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ بورڈ کی وائس چیئرپرسن نے اس موقع پر نوجوانوں کو ان اسکیموں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کی ان کاوشوں کا مقصد شہری اور دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا، اس لیے ان اسکیموں کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو راغب کرنا وقت کی ایک اہم ترین ضرورت بن گیا ہے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر نے بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنس کونسل کے 50 لاکھ روپے کے 2 بائیو ٹیکنالوجی اگنیشن گرانٹس حاصل کیے ہیں۔ یہ فہرست BIRAC نے جاری کی ہے، جس میں اسکاسٹ کشمیر کے تدریسی عملے کے 2 ممبران ڈاکٹر کالے خان اور ڈاکٹر مدثر احمد میر بھی شامل ہیں۔ یہ اعزاز حاصل کرنے سے اسکاسٹ کشمیر ملک کی پہلی زرعی یونیورسٹی بن گئی ہے۔ ہمارا جو پروجیکٹ ہے جو سیفرون کورم ڈگنگ ہے اس کا پورا جو ہے فارمر کی پرابلم سولو کرے گا۔ مشین کے تھرو جو ہم سیفرون کورم جو ہے ڈگنگ کریں گے۔ اور سیفرون فلاور ہارویسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے ایک ہم نے ڈیوائس بنایا ہے جو سیفرون فلاور کی ہارویسٹنگ کرے گا۔ اور کورم سورٹنگ میں دیکھا جائے تو ہم نے ایک سیفرون کورم سورٹر جو ہے ہم نے اس میں پرپوز کیا ہے تو وہ بھی ہم اس اسٹارٹ اپ کے اندر بنائیں گے۔ کٹ جو ہم نے بنایا ہے جس پہ ہمیں ایوارڈ ملا ہے، یہ سیفران کی جو ایڈلٹریشن ہے یا جس کو آپ ملاوٹ کہتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک جدید اور ایک سائنٹیفک طریقے پہ ہم نے کٹ مرتب کیا ہے، جس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم جو اس میں ایڈلٹریشن ہوتی ہے وہ کیسے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ کٹ بہت ہی ایزی ہوگا اور اس میں جو ٹائم ہے وہ 5 سے 10 منٹ تک لگ سکتے ہیں۔ ٹاک بنگلہ اننت ناگ میں آج کوآپریٹو محکمے کی طرف سے کوآپریٹو میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کا افتتاح ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حامد نے کیا۔ اس میلے میں زراعت اور متعلقہ محکموں بشمول باغبانی، ماہی پروری، پھولبانی، حیوانات، بیڈ، صحت، DIC، آیوش کے علاوہ مختلف کوآپریٹو سوسائٹیوں نے مرکزی اسپانسرڈ اسکیم کے بارے میں عام لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اسٹال لگائے تھے۔ ترقیاتی کمشنر نے اسٹالوں کا معائنہ کیا اور انہیں ضلع میں مختلف مرکزی اسپانسرڈ شدہ اسکیموں کی کامیابی کے علاوہ اننت ناگ میں محکمہ کوآپریٹو کے ذریعے حاصل کیے گئے سنگی میلوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ جموں کشمیر انٹرپرینور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور دی انڈس انٹرپرینورز ٹائی نے آج JKEDI سیمپورا میں ایک نئے باب کی شروعات کی، جب JKEDI
اور ٹائی چندی گڑھ نے اشتراک کر کے ٹائی JNK چیپٹر کی شروعات کی تاکہ ابتدائی طور پر ٹائی JNK ایکسٹینشن شروع کیا جا سکے۔ یہ قدم جموں کشمیر کی بے پناہ کاروباری صلاحیتوں کو برائے کار لانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ تعاون ابھرتے ہوئے قائم شدہ کاروباری افراد کو مربوط جدید صلاحیتوں سے لیس کرے گا۔ JKEDI کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے اس موقع پر کہا کہ متعلقہ شعبہ ملک کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے کامیاب سرمایہ کاروں کو اور کاروباری افراد نیز کارخانہ داروں کے ساتھ ایک مشترکہ مربوط پروگرام تیار کرے گا تاکہ جموں کشمیر کے کاروباری افراد کو ان کے ساتھ راست رابطہ میں رکھا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ عوام کے ساتھ براہ راست رابطے کا کوئی بھی نامل بدل نہیں ہو سکتا، تاہم دور جدید کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میڈیا کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ کر اپنی تنظیم کے سنہری ماضی، تابناک مستقبل، تاریخی اور انقلابی اقدامات اور مستقبل کے منشور کو عوام تک بآسانی اور مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ آج پارٹی کی میڈیا اور کمیونیکیشن ونگ کے ساتھ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی بحالی کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس جدوجہد کو دوام بخشا جا سکتا ہے اور ملک کے عوام خصوصاً صحیح سوچ رکھنے والی آبادی تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس ضلع کرگل کا ایک وفد آج انچارج صوبہ لداخ قمر علی آخون کی قیادت میں پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ کے ساتھ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ملاقات ہوا۔ وفد میں پارٹی کے ضلع صدر کرگل حاجی حنیفہ جان اور مقامی عہدیداران بھی تھے۔ اس دوران کرگل میں پارٹی سرگرمیوں، تنظیمی پروگراموں، لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات، خصوصاً آنے والے ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل انتخابات کے بارے میں سیر حاصل تبادلہ خیال ہوا۔ PDP نے کہا کہ بھارت میں رہنے والے ہر ایک شہری کو آئین اور قانون کے مطابق یکساں حقوق دیے گئے ہیں اور اسی آئین اور قانون کے تحت اظہار رائے پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ تاہم موجودہ مرکزی سرکار اور جموں کشمیر انتظامیہ جموں کشمیر میں آئینی حقوق کی مکمل بحالی میں لیت و لیل سے کام کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری غلام نبی لون ہانجورہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تاہم پارٹی کو امید ہے کہ عدالت عظمیٰ جموں کشمیر کے عوام کے آئینی اور قانونی حقوق کی پاسداری کرے گی۔ PDF کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے دفعہ 370 کی تجزیے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں عرضیوں کی سماعت کے حوالے سے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور دلی کے بیچ عوام کو اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے سماجی اور سیاسی احساسات کی پاسداری ہو۔ انہوں نے خان صاحب بڈگام میں ورکروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر میں کئی سیاسی لیڈران نے آج کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 4 سابق قانون سازوں اور 3 ضلع ترقیاتی کونسل کے اراکین نے آج نئی دلی میں کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور دیگر کئی سرکردہ رہنماؤں کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ایک پریس بیان میں پارٹی نے کہا کہ 21 لیڈران، جن میں زیادہ تر ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی سے تھے، کانگریس میں شامل ہوئے۔ پارٹی میں شامل ہونے والوں میں سابق وزیر اور 2 مرتبہ MLA رہ چکے یشپال کنڈل، حاجی عبدالرشید ڈار، نریش گپتا، شام لال بھگت، نمرتا شرما اور دیگر کئی سرکردہ سیاسی شخصیات شامل ہیں۔ میری ماٹی میرا دیش پلانٹیشن پروگرام کے تحت آج گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران کالج کے ارد گرد مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے تاکہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھا جا سکے۔ اس مہم میں کئی سرکاری اہلکاروں، کالج کے تدریسی عملے اور طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ دراصل یہ پروگرام میری ماٹی میرے دیش کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تاکہ شہید بہادر جوان و خواتین کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے عہدیداران، اساتذہ اور طلباء کے شاندار کام کو سراہا۔ گاندربل ضلع کے کنگن گگوان علاقے میں اپنے گھر سے 5 جولائی سے لاپتہ ہونے والے 25 سالہ نوجوان کی لاش آج دوپہر گنون کنگن کے مقام پر نالہ سندھ سے برآمد ہوئی، جسے طبی و قانونی جانکاری کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ لاش کی شناخت گنیون کی رفاقت احمد کسانہ کے بطور ہوئی ہے۔ اور اب موسم
کے حوالے سے اطلاع۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔